बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर मौत तक का किस्सा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो को आखिर तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, हज़ारों साल पहले की बात है कि दुनिया में जिन्नात की हुकूमत थी। यहाँ खून रेजी थी, दंगा फसाद था, नाफरमानी और कुफ्र व शिर्क का गलबा था। नेकी बहुत कम थी, बदी बहुत ज्यादा थी। खालिक़ कायनात ने जिन्नात से दुनिया की हुकूमत लेकर एक दूसरी मखलूक को देना चाहिए ताकि जिन्नात का गुरूर खाक में मिले। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इतला दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार व इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरियात के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ और इख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने जब ये सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के हुजूर बतौर सवाल अर्ज किया कि ऐ खुदाए बेनियाज, क्या आप ऐसे को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन को फसाद और खून रेजी से भर देगा? यानी फरिश्तों ने इस नई मखलूक को जिन्नात पर कियास किया और वो ये समझे कि नई मखलूक भी जिन्नात की तरह बेहद सरकश और नाफरमान होगी और वो बोले कि हम जमायत मलाइका आपकी तस्बीह व तहलील के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने में जो हिकमतें हैं तुम उनसे वाकिफ नहीं बल्कि हम ही खूब जानते हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इंसानों में भी नाफरमानी और जुल्म का मादा है, लेकिन याद रहे कि वो जिन्नात के मुकाबले में कम है। इसको यूं समझना चाहिए कि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो फरिश्तों और जिन्नात के बीच मुतअद्दिल मखलूक है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से कबिल फरिश्तों को इतला दी, आए मलाइका, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित्य नई तब्दीली कबूल करने वाली थी। जब ये मिट्टी पुख्ता ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने इस जस्ते खाकी में रूह फूंकी। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची ही थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अर्शे मुअल्ला से यरहमकल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम करेगा जवाब आया। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जस्ते खाकी में सरायत कर गई। यूं वो मिट्टी का पुतला यक बयक गोश्त पोस्त हड्डी पट्ठे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हस, अक्ल और वजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने इल्म से इल्म अता फरमाया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और आदम को अल्लाह ने सारे नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मलाइका, इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों को भी खबर तक ना थी कि इन चीजों के क्या क्या नाम हैं। सोचने की बात है कि कायनात की तमाम अशिया फरिश्तों के सामने पेश हैं और उनके नाम इन मासूमों से दरियाफ्त हो रहे हैं। ये क्यों? तो याद रखिए कि ये सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का एजाज बढ़ाने के लिए था। चुनाचे उस अजीम सवाल पर सारे फरिश्ते आजिज हुए और सब ने इंसारी से अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, तेरी जात खूब वाकिफ है कि हम इन चीजों के नाम नहीं जानते। हमारे पास तो बस वही इल्म है जो तूने हमें अता कर रखा है, यानी जिक्र खुदावंदी और तस्बीह इलाही, यानी जिक्र खुदावंदी और तस्बीह इलाही। फिल हकीकत तू ही सब चीजों का जानने वाला है और बड़ा हिकमत वाला है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस शर्फ इल्म के मुतल्लिक मुफस्सिरीन की मुतअद्दिद आरा हैं। एक ये कि कायनात की तमाम अशिया जो माजी से मुस्तकबिल तक वजूद में आने वाली थीं, उन सब के नाम और उनकी हकीकत का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया। दूसरी राय ये है कि उस वक्त जिस कदर अशिया कायनात में मौजूद थीं, उन सब का इल्म अता किया गया। और तीसरी राय ये है कि जमीन में रिहाइश और यहाँ हुकूमत करने के लिए जिस कदर उलूम की जरूरत थी वो सब उलूम अता किए गए। तिब, इंजीनियरिंग, हंसा सब उलूम दिए गए। और ये एक राय भी है कि इंसानों के अंदर गुस्सा, शहवत, भूख, हसद,
تکبر، الغرض بہت سی باطنی کیفیات اور احساسات ہیں جنہیں انسان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر وہ فیلنگز یا وہ جذبات نہیں ہیں، اس لیے وہ اس کے نام اور کیفیات بتا بھی نہیں سکتے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح سے نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے نا آشنا رہتے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات اور ملائکہ پر آشکار اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اس سے متعلق قرآن پاک میں متعدد بار آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورۃ الحجر میں ہے ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سورۃ کہف میں ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ناظرین، ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندر یا کچھ اور تھا، ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بن گیا، یہ بے بنیاد نظریہ ہے۔ یاد رہے کہ ڈارون کے اس نظریے کو ملحدین نے ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان پہلے سے ہی انسان رہا ہے۔ ارتقاء انسانی عمل و شعور میں ہوا ہے، انسان کی ساخت اور قالب میں نہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو ابلیس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی تھی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد تھا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں، عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہایت فرما بردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیتا رہتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکار ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے اور نہ کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ نیز عزازیل کو خود پر غرور ہو چلا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، مگر عزازیل جس کا لقب آج سے ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے، پھر جب انہوں نے
نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے۔ جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سے سجدے میں گرے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ یہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں دو سجدے فرض کیے کہ ایک فرما برداری کا اور دوسرا فرما برداری کے ادا کرنے کا شکریہ۔ واللہ عالم بالصواب۔ کہتے ہیں کہ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہے اور دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان اور آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ ابلیس نے صرف اس زعم میں یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصل اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار، مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر وہ مخلوق خود بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا، بلکہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا جائے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر وضعیت کی ہے۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ تکبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الحجر میں یوں ہوا ہے۔ اللہ نے کہا، ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی اور کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت اور پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ لکھا گیا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا، وہ نہایت نورانی صورت تھا، مگر آج غرور اور نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر لعنت ملامت کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ و ندامت کے بجائے اللہ سے یہ استدعا کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالتا اور جنت سے محروم کرتا ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں، اور اس نے دو مطالبے کیے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا اور دوسرا موت نہ آنے کا، قیامت کا دوسرا سور جس سے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کے بعد کوئی مرے گا نہیں، اس وقت تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دے دیے اور مہلت بھی دے دی، لیکن مہلت دوبارہ اٹھائے جانے تک نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت ہے۔ بظاہر اس سے مراد قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک ہے۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا کہ جب تو نے مجھے راندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو مجھے بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا۔
اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا، اپنی ذلت اور رسوائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو جا اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت یعنی جہنم کا منتظر رہ۔ ناظرین، جہاں ابلیس راندہ درگاہ ہوا، وہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ یاد رہے کہ یہ جنت کشمیر یا دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں، بلکہ اصلی جنت تھی جو اوپر آسمانوں میں ہے۔ آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ جس وقت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھی، فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ بی بی حوا دنیا کی نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا ہے کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر وہ کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ناظرین، اس درخت کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ مشہور یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، ایک قول انگور کا ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جس چیز کو ذکر کرنے کی اللہ نے ضرورت نہیں سمجھی، ہمیں بھی اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ناظرین، ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بی بی حوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ابلیس نے بی بی حوا کو بہکانا شروع کر دیا، وسوسہ ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان سانپ کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سانپ کی صورت میں اس سے بات کی، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں روکا تھا، اس لیے کہ اس وقت تمہاری نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بی بی حوا اس کی باتوں میں آ گئیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا کہ اس درخت کو کھانا پہلے ہمارے لیے درست نہ تھا لیکن اب درست ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منع کرنا شاید تشریعی نہیں تھا بلکہ شفقتاً تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کچھ اہم الفاظ آپ اس وقت بھول گئے۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ خود انسان فرشتوں سے افضل ہے، درخت کھا کر فرشتے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ان فطری کمزوریوں کی وجہ سے آپ سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے ادھر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا وہ یہی بے لباس کا وار تھا۔ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ الغرض وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا تھی۔ نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں
نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دے دیا اور فیصلہ فرمایا کہ تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے، اور اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز برابر۔ جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذرا قد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے 60 گز برابر ہو گئے اور سیدھے اترنے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں لیکن تشریعی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شرعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے برتاؤ میں بھی سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوا کرتے ہیں، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ یاد رہے کہ بکری عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ قابیل اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنے غلے کے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دیے۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے۔ قابیل کو حسد ہونے لگا، بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا، اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کرے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ
میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ کہتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کی موت کا سبب بنا۔ یہ دھرتی پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی۔ قابیل نے قتل کا جرم کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی ششو پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنے ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے، میں نہیں۔ قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔ اس کے بعد قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتا چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کریں، یہاں پر تخلیق آدم سے متعلق چند اہم باتوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ یہ یاد رہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا کائنات ارض و سماوی کے ساتھ ساتھ یا غیر معین مدت کے بعد آدم کی ہستی عالم وجود میں آئی؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ علماء یہود و نصارہ اور بعض علماء اسلام کا یہ قول ہے کہ حق تعالیٰ نے تخلیق و تکوین کائنات کے بارے میں جو 7 ایام یعنی 6 دن کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، انہی ایام میں سے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور وہ جمعے کا دن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر چھا گیا۔ لیکن ناظرین، یہ مسلک درست نہیں ہے، نہ علمی اور تاریخی اعتبار سے اور نہ دینی اور مذہبی روایات کے لحاظ سے۔ یہود و نصارہ کے متعلق تو معلوم نہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ کہا اور اس کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے، مگر اپنے مذہب کے لوگوں سے ضرور یہ تعجب ہے کہ انہوں نے اس بے دلیل بات کو کس طرح سے قبول فرمایا اور یہ مسلک کیوں اختیار کیا۔ ناظرین، کافی غور و فکر کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ سبکی کو یہ مغالطہ غالباً صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوا جو فضائل جمعہ میں مذکور ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی ہے۔ اس روایات میں صرف اسی قدر مذکور ہے، مگر بعض علماء نے اپنی جانب سے یہ اضافہ کر لیا ہے کہ یہ جمعہ 7 ایام میں شامل جمعے کا دن ہے اور یہی مغالطہ ہے۔ ناظرین، حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن مجید نے متعدد جگہ خلق کائنات کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی خلق آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ارض و سماوات سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ضروری تھا، جو قرآن ہی کی زبان میں اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر اہم شخصیت کو 7 ایام ہی میں سے کسی دن وجود بخشا جائے اور اس کا ذکر تک نہ کیا جائے؟ کیونکہ ان آیات میں صرف 2 ہی باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ارض و سماوات کی پیدائش کا معاملہ اور دوسرا استوا علی العرش کا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے متعلق صراحت تو کجا اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے جس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کسی بھی نہج سے کیا ہے، ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی یوم پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ تب بات واضح ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ خلق سماوات و ارض سے ہزاروں لاکھوں بلکہ غیر معینہ مدت کے بعد جس کا علم عالم الغیب کو ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جمعے میں خلقت وجود عطا کیا گیا اور 7 ایام کے جمعے کے دن کسی کی بھی تخلیق اور تکوین نہیں ہوئی، اور اس لیے جمعے کا دن جشن یا تعطیل کا دن قرار پایا۔ ناظرین، ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ آدم و حوا عربی نام ہے یا عجمی، اور یہ نام کسی مناسبت سے رکھے گئے یا صرف نام ہی کی حیثیت میں ہیں؟ تو ناظرین، پہلے سوال کے متعلق مشہور محدث حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے کہ
اسریانی نام ہے اور بائبل میں الف کے مد اور دال کے طول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی آدم۔ اور علامہ جوہری یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے۔ اور دوسرے سوال کے متعلق ثعلبی کا قول ہے کہ عبرانی زبان میں آدم مٹی کو کہتے ہیں، چونکہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اس لیے آدم یا آدم نام رکھا گیا۔ اور بعض کا یہ خیال ہے کہ ادمتا سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ وہ عدیم الارض یعنی صفحہ زمین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں بمانی خلطت سے ماخوذ ہے، اور چونکہ ان کا خمیر پانی اور مٹی کو ملا کر اور خلط ملط کر کے بنایا گیا ہے، اس لیے اس مناسبت سے ان کو آدم کہا گیا۔ اسی طرح حوا اس لیے نام پڑا کہ وہ ہر انسان کی ماں ہے، اور مبالغہ کا صیغہ بنا کر ان کا نام رکھ دیا گیا۔ بہرحال ناظرین، بیان کردہ تمام وجود بیک وقت بھی صحیح ہو سکتے ہیں، اور کسی ایک وجہ کو دوسری پر ترجیح بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات بہت وسیع ہے۔ ایک اور سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا جو حکم دیا تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا، اور ابلیس فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں، تو پھر اس پر عتاب الہی کیوں ہوا اور وہ نافرمانی کا مرتکب کیسے قرار پایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ ابلیس ملائکہ کی جنس سے نہ تھا۔ قرآن مجید میں اس کی تصریح موجود ہے کہ وہ جن سے تھا، بس اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم فرمایا تو اس وقت وہ اس مجلس میں موجود تھا، اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا، اور وہ بھی خود کو مخاطب سمجھتا تھا۔ اس لیے جب خدا تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اس لیے اس حکم کا مخاطب ہی نہ تھا کہ سجدہ کرتا، بلکہ غرور کے طور پر کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے سجدے سے باز رہا۔ یہی جواب صحیح اور درست ہے، ورنہ تو ایک ضعیف اور کمزور رائے یہ بھی ہے کہ ملائکۃ اللہ میں سے ایک قسم کو جن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ انہی میں سے ایک تھا۔ مگر اس رائے کی تائید نہ قرآن سے ملتی ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے۔ ایک اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ابلیس جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو پھر وہ حضرت آدم اور حوا کو کس طرح سے بہکا سکا؟ علماء اسلام نے اس کے دو جواب منقول کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی اس کا ایک گناہ گار اور نابکار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا اس کے مردود ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لیے اس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدم اور حوا سے یہ گفتگو کی اور ان کو لغزش میں ڈال دیا۔ قرآن پاک کی آیت اسی کی تائید کرتی ہیں کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک اس کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔ دوسرا جواب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دور جا سکتی ہے، یا جس طرح وائرلیس میں صرف شعاؤں اور آواز کی لہروں کے ذریعے سے ایک پیغام ہزاروں میل دور پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی کیونکہ ممکن نہیں کہ قربت یا بال مشافہہ مخاطبت کے بغیر ہی شیطان کا وسوسہ نفس انسانی تک پہنچ جائے اور اس پر اثر انداز ہو، تب واقعے کی صورت یہ ہوئی کہ شیطان نے جنت سے باہر ہی رہ کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے قلوب میں یہ وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ قرآن پاک کی آیت سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، اب چند باتیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ یہ یاد رہے کہ قرآن میں اس کے متعلق صرف اسی قدر مذکور ہے اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ یاد رہے کہ یہ آیت قرآنی حوا کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی ہوں، جیسا کہ مشہور بھی ہے اور بائبل میں بھی اس طرح کا مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے اور جو مرد کی رفیق حیات بنتی ہے۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن صرف حضرت حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار
اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ البتہ بخاری و مسلم کی روایات میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی، اور اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ عورت کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ابن اسحاق نے یہ بیان کیا ہے کہ حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، مگر ابن اسحاق سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قرطبی نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے۔ اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے، اگر اس کی کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست اور ریخت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا، وہ جنت کون سی جنت ہے؟ جنت الماوا، جو قیامت کے بعد اہل ایمان کا مقام ہے، یا جنت ارضی، جو اسی سرزمین میں کسی بلند پرفضا مقام پر آدم علیہ السلام کی حکومت کے لیے بنائی گئی تھی۔ جمہور علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ یہ جنت الماوا ہے، جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ آیات و احادیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہوا، ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو۔ اس جگہ جنت کو عربی میں قاعدے سے الف لام کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسی مشہور جنت کا ذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآن میں قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بنایا گیا ہے، ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہوتا تو پہلے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا، پھر اس کو جانی پہچانی چیز کی طرح ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا۔ اسی طرح اگر اس آیت کو دیکھا جائے جس میں حکم ہے کہ تم وہاں سے ایک ساتھ اترو، تو یاد رہے کہ اترنا بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے یہ جنت ارضی نہیں بلکہ جنت ماوا ہی ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، پس اہل ایمان کھڑے ہوں گے، جب جنت ان کے قریب ہوگی، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اس جنت کو کھولیے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا تم کو جنت سے تمہارے باپ کی خطا کاری ہی نے نہیں نکالا؟ اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ جنت دنیاوی ہے اور دنیا کے مقامات میں سے کسی مقام پر تھی، جنت الماوا نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیت قرآنی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو وہاں کھانے پینے کا مکلف بنایا اور ایک درخت کے نہ کھانے کی تکلیف دی، پھر وہاں آدم علیہ السلام خواب راحت میں بھی رہتے تھے اور وہاں ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا بھی دیا، اور پھر آدم و حوا علیہ السلام اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے۔ تو یہ تمام وہ امور ہیں جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں اور جنت الماوا میں ان کا وجود نہیں ہے، نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اس میں داخل کے بغیر اخراج ہے۔ یہ قول بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف منسوب ہے، اور ان دو رائیوں کے علاوہ اس سلسلے میں دو رائیں اور بھی ہیں، اور اس طرح اس مسئلے میں 4 اقوال ہو جاتے ہیں کہ یہ جنت الماوا ہے، یہ جنت ارضی ہے، یہ جنت الماوا اور جنت ارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی غرض سے تیار کی گئی تھی۔ لہٰذا ناظرین، بہتر یہی ہے کہ اس معاملے میں توقف اور سکوت کرنا چاہیے اور اسے خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھا تذکرہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اما حوا علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے اور ان کی تخلیق سے جڑے کئی سوالات اور خدشات کا تذکرہ
डिस्क्राइब भी किया गया। चलिए अब बात करते हैं आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक की कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी और आपकी वफात कब हुई। नाजरीन, रिवायात बताती हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की असल उम्र 1000 बरस थी। अपनी उम्र के 40 साल आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देने का कह दिया था, इसलिए आपका इंतकाल 960 बरस की उम्र में होने वाला था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल के हो गए तो बच्चों से कहा कि मुझे जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश हो रही है। सारे बच्चे इधर उधर फैल गए फल ढूंढने के लिए। रास्ते में उनको मौत के फरिश्ते मिले जो इंसानी शक्ल में थे। उन्होंने कहा कि वापस जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब है। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और दफना दिया। रिवायात के मुताबिक आपकी मौत के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम के सर पर नबूवत व खिलाफत का ताज सजाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद हजरत हवा का भी इंतकाल हो गया। तबरी और इब्ने असीर की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को काबा बनाने का हुक्म दिया और हजरत जिब्राइल ने उन्हें मनासिक अदा करने के तरीके बताए। बकौल याकूबी जबल अबू कैस के दामन में मगारतुल कनूज खजानों के गार में आपकी तदफीन हुई है। अलबत्ता इस हवाले से कई अक़वाल हैं। बाज़ मुअर्रिखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक सऊदी अरब में मस्जिद खैफ के सहन में है। बाज़ मुअर्रिखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक सऊदी अरब की मस्जिद खैफ के अंदर वाक़ है। बाज़ मुअर्रिखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक श्रीलंका में उतरने के मकाम पर वाक़ है। बाज़ मुअर्रिखीन ये भी कहते हैं कि आपकी कब्र मुबारक इराक़ में वाक़ है। वल्लाहु आलम। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुकम्मिल वाक़या और उनकी तख्लीक से जुड़ी अहम मालूमात आपने मुलाख़्ता फरमाती। याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में बेशुमार हिकमतें मख्फी हैं। जाने से पहले चंद हिकमतें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिए। नाजरीन, याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का शरफ उस इल्म और उन सिफात की बिना पर है जो अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले में अपनी रूह फूंकने के बाद उसे अता कर दी है। इंसान अगर अपनी हकीकत यानी रूह से वाकिफ है और उन कायदों, ज़ाबितों और फार्मूलों से वाकिफ है जो कायनात के पसे पर्दा काम कर रहे हैं तो वो मखलूक में अफसल है। बसूरत दीगर उसकी हैसियत मिट्टी के पुतले की है जिसके अंदर अपनी ज़ाती कोई हरकत नहीं है। याद रखें कि गलती होने के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी का मुजाहरा किया जिसे अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। यानी अल्लाह ताला को इज्ज़ो इनकसारी पसंद है और इज्ज़ो इनकसारी का नतीजा ही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए। याद रहे कि इज्ज़ के मुकाबले में गुस्ताखी या बगावत बड़े से बड़ी नेकी और भलाई को खा जाती है। हमारे सामने है कि इब्लीस को तकब्बुर और गुस्ताखी ने रांदा दरगाह कर दिया और तकब्बुर ही ने अज़ाज़ील को ज़लील व ख्वार कर दिया और लानत के कैद खाने में गिरफ्तार कर दिया। इस वाक़े में एक सबक ये भी है कि अल्लाह ताला कादिर मतलक है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। इज्जत व शरफ और लानत व रुसवाई उसके कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह ताला की हिकमत और राज बेशुमार हैं। उन राजों से वो लोग वाकिफ हो जाते हैं जो आरिफ बिल्लाह है और सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत के हामिल हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले हमारी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल नूर इस्लामिक को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अम्मान में रखे, आमीन। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।